अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, सानहे क्वेटा के बाद आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। बड़ों की बैठक में एक बार फिर बड़े फैसले हुए। नंबर 1, दहशतगर्दी में मुलव्विस ममालिक से बराह रास्त बात की जाएगी। नंबर 2, दहशतगर्दी का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया जाएगा। नंबर 3, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त क़वानीन बनाए जाएंगे। नंबर 4, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट में मज़ीद तौसीअ और तरमीम की जाएंगी। वफाक सूबों को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज और एजेंसियां दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जब चाहें जहां चाहें कार्रवाई कर सकेंगी। और नेशनल एक्शन प्लान के 5 नुक्कात पर अमल दरामद का फैसला हुआ। नाज़रीन, ये इजलास मदरसा रिफॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन और सोर्स ऑफ फंडिंग के सरसरी तस्करे के बाद ख़त्म हो गया। इसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐवान ज़ीरी में आकर तहरीरी बयान पढ़ा। मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए मुसल्लह फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और खुफिया एजेंसियों के किरदार पर मोतरफ हुए और कहा कि गुमराह अनासिर जिस नज़रिए के तहत हमारे दुश्मन हो गए हैं, उस नज़रिए को हर कीमत पर एट ऑल कॉस्ट शिकस्त देनी होगी। ये वही नजरिया है कि जिसने मोहतरमा बेनज़ीर को शहीद किया, सफोरा गोट में इस्माइली बरादरी को निशाना बनाया, जिसने बलोचिस्तान में हज़ारा बरादरी के लोगों को शहीद किया, जिसने पेशावर में चर्च को निशाना बनाया, जिसने आर्मी पब्लिक के मासूम बच्चों को खून में नहलाया, जिसने मुल्क भर में हर तबका फ़िक्र और शोबा ज़िंदगी के नुमाया अफराद को शहीद करने के साथ साथ अक़लियती बरादरी को भी दहशतगर्दी का निशाना बनाया। आज भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वही अहद किया कि जो 16 दिसंबर 2014 के सानहे के बाद किया था, गुमराह नज़रिए को हर कीमत पर शिकस्त। मगर सवाल तो ये है कब और कैसे। ज़मीनी जंग जिसको ज़रबे अज़ब की सूरत में आखिरी मराहिल तक पहुंचा दिया गया है, मगर नज़रियाती जंग, आइडियोलॉजिकल वॉर, उसका क्या नाज़रीन, जिसे हुकूमत वक्त ने शिकस्त देनी थी, कब शुरू हुई, किन मराहिल तक पहुंची है? ये सवाल अभी भी जवाब के मुंतज़िर हैं। रियासत पाकिस्तान जिस सोच से बज़ाहिर टक्कर लेना चाहती है, आज भी वो सियासत में भी मौजूद हैं, ऐवानों का हिस्सा भी हैं, इंतखाबात में वोट बैंक का एक किरदार भी अदा कर रहे हैं और सड़कों और रैलियों की सियासत में भी पेश हैं। और जिन पार्लियामेंटेरियंस को इन नज़रियात की सिमत दुरुस्त करनी है, उनके अपना किबला काबिल तसी है। नाज़रीन, आज मुल्क की सूरत हाल पर होने वाले अहम तरीन इजलास में स्टेट टेलीविजन ने अपोजिशन की तकरीर का ब्लैक आउट कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि दूसरी कौमी सानहे के बाद बड़े फैसलों पर मुंतखब नुमाइंदों को एतमाद में लिया जाता, APC बुलाई जाती, मगर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर, वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, वज़ीर ख़जाना इसाक डार समेत किचन कैबिनेट के चंद खास वज़रा की मौजूदगी में अहम तरीन फैसले हुए और अपोजिशन अरकान के तासुरात और तहफ़्फ़ुज़ात भी अवाम तक नहीं पहुँचने दिए गए। PTV जिसके मुलाजिमीन की तनख्वाहें आपके और मेरे यानी कि अवाम के टैक्सों से अदा की जाती हैं, और बिजली के बिलों में हर माह हम एक मखसूस टैक्स PTV के लिए देते हैं। इस प्लेटफॉर्म की इतलात और नशियात सिर्फ हुकूमत तक महदूद नजर आ रही हैं। पनामा लीक्स पर अपोजिशन ने एहतसाब का मुतालबा किया तो ऐवान में मियां साहब की तकरीर नशर और इमरान खान की तकरीर को हज़्फ कर दिया गया। कल स्पीकर अयाज सादिक साहब ने पेमरा को खत लिख कर ये अहकामात जारी किए कि ऐसे तमाम एंकर्स और सहाफ़ियों को नोटिस जारी किया जाए जो हुकूमत या पार्लियामेंटेरियंस पर बेजा तनकीद कर रहे हैं। मियां साहब का दावा है कि वो तारीख से सीख कर तीसरी बार हुकूमत में आए हैं। खुद सोचिए, नैब को धमकी, स्टेट चैनल की हद का तयन, अपोजिशन की इख्तिलाफ राय से इज्तनाब। महसूस होता है कि अगर मिजाज शहाना में कुछ तब्दीली है तो शायद सिर्फ और सिर्फ छड़ी के सामने सर झुकाना। इसकी एक मिसाल हमारी स्टूडियो में भी आज मौजूद है, जिन्हें जर्नैलों पर तनकीद करने की सजा वजारत छिन जाने की सूरत में मिली। और दूसरी मिसाल महमूद खान अचकज़ई की है कि जिन्होंने इस हकीकत का इदराक किया या सवाल उठाए तो जमहूरियत पसंदों को बहुत पहले उठा लेने चाहिए थे, मगर हुआ क्या कि आज वो जमहूरी काफिले का सबसे दलेर सिपाही एक आंख न भाया, जिसने तहरीक इंसाफ के 126 दिन के धरने के बाद लड़खड़ाती जमहूरियत पर बड़े बड़ों का हिसाब मांगा था, उनको ललकारा था। एक छोटा सा वक्फे के बाद सेनेटर मुशाहिदुल्लाह से बात करते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर ये बताइएगा कि मुक़द्दस गाय तो आज भी इस मुल्क में है ना,
آج آپ دیکھیں کس طرح چودھری نثار برہم ہوئے اچکزئی کا نام لے کے، کس طرح تردید کی، مذمت کی کہ ایون دو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ سر، سوال اٹھانا تو حق ہے منتخب نمائندوں کا، سوال تو پوری دنیا میں اٹھائے جاتے ہیں سر. آپ ایک اور اپنی مثال ہیں، آپ نے بڑی بھاری قیمت ادا کی کسی کے جرنیلوں کے حوالے سے بات کرنے کے، تو آج بھی مقدس گائے کا کانسیپٹ ہے سر. آپ کی قیادت تو بڑی کلیئر ہوتی تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تو دیکھیں تقریر نہیں سنی چودھری نثار علی خان کی بھی نہیں سنی. آج میاں صاحب بھی گئے اس میں تھوڑی مختصر سی تقریر، میں اتفاق سے کہیں بیزی تھا، میں نے نہیں سنی. لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں مختلف الخیال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، تو وہ ظاہر ہے ان کی باتیں بھی مختلف ہی ہوں گی، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا اینگل ہوتا ہے. لیکن ایک بات یہ ضرور دیکھی جاتی ہے کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے. ادروائز بات یہ کہہ دینا کہ جی انٹیلیجنس فیلئر ہے، یہ تو 9/11 کے بعد وہاں پہ بھی کہا گیا تھا، آج تک لوگ بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوتے رہتے ہیں. سر یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیا قباحت ہے کہ آپ احتساب کو ڈیمانڈ کریں کہ جو نہیں ڈیلیور کرتا ہیڈ شوڈ رول، اس کا استعفیٰ مانگا جائے. یہی بات تو پی ایم نے کی تھی اپنا حلف اٹھانے کے بعد سارے کیبنٹ منسٹرز سے، جو نہیں ڈیلیور کرے گا میں اسے گھر بھیج دوں گا. تو قباحت کیا ہے سر؟ دیکھیں میرا اینگل یہ ہے کہ یہ واقعہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا. دیکھیں نا، ہم ایک واقعے کو بنیاد کر رہے ہیں سر، آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو مین، مگر میں آپ سے ایک بڑا اسپیسیفک سوال پوچھ رہی ہوں. ابھی بھی اس ملک میں مقدس گائے کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یو ہیو اے سمپل میجورٹی، یو ہیو اے اسٹرانگ گورنمنٹ سر، اکانومی معیشت آپ کے دور میں بہتر ہوئی ہے، آپ پھر بھی اپولوجیٹک کیوں ہیں سر؟ نہیں، اپولوجیٹک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہماری گورنمنٹ یا میاں صاحب کا کوئی ایسا رویہ آپ کو اپولوجیٹک نظر آیا. اپولوجیٹک کی بات نہیں ہے، لیکن ایک ریئلٹی ہے. ریئلٹی کیا ہے؟ اپولوجیٹک نہ ہوتے مشرف باہر نہ بیٹھا ہوتا. مشرف جو ہے نا، دیکھیں میں وہ جو ریالٹی بیان کرنے لگا ہوں، بات یہ ہے کہ اس کا ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ مشرف جو ہے پہلا جرنیل ہے نا جو اشتہاری ملزم ہے اس وقت. ٹھیک ہے، پہلا نہیں، اس سے پہلے بھی لگے نا ماشاء اللہ. مشرف پہلا جرنیل ہے جس کو عدالت میں پیش ہونا پڑا اور کرسی پہ بیٹھا تو جج نے کہا اٹھ کے کھڑا ہو جا. مشرف پہلا جج ہے، اپنا جرنیل ہے کہ جس کے خلاف غداری کا مقدمہ کسی کو ہمت ہوئی ہے درج کرانے کی. اس کا یہ بھی تو ایک رخ ہے نا. مگر سر اس میں کوئی آپ کی فنکاری نہیں ہے، معذرت کے ساتھ عدالت نے آپ کی طرف بال پھینکا تو آپ نے باہر بھیج دیا سرٹیفکیٹ دے کے میڈیکل. ادھر سے سب کچھ ہو رہا ہے سر، ادھر سے تقریبیں بھی ہو رہی ہیں، گیٹ ٹوگیدرز بھی ہو رہی ہیں. میں باہر بھیجنے سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں نا، میں تو کہ یہ آج تک کسی کو مجھے صرف یہ بتا دیں سر، صرف اور آنیسٹلی دل پہ ہاتھ رکھے، آپ نے بھاری قیمت ادا کیا، آپ کی اپنی منسٹری ہاتھ سے چلی گئی، اینڈ یو آر سو ریورڈ اینڈ آنرڈ سر. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج بھی پارلیمانی اوورسائٹ کی بات ہو، آج بھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو تو پر کیوں کتراتے ہیں؟ دیکھیں آپ دیکھیں نا، کوئی ریئلٹی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ 4 دفعہ مارشل لا لگا اس ملک میں. ریئلٹی یہ ہے کہ کنٹینیوٹی سسٹم کو نہیں ملی. ریئلٹی یہ ہے کہ فریجائل ڈیموکریسی ہے. ریئلٹی یہ ہے کہ ابھی اپنی ڈیموکریسی کو امریکہ یا یو کے کی ڈیموکریسی سے اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو آپ کو بہت ساری مقدس گائے بھی نظر آئیں گی. جی اچھا، اب ایک بات ہونا نہیں چاہیے، یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لوگوں کو سوال کرنا چاہیے ہونا، لیکن یہ ہے، یہ ریئلٹی ہے. بالکل سر. اب ایک بات چاہت ادھر ہے تو ایک ادھر ہے. میں پی ٹی وی کے بلیک آؤٹ پہ آؤں گی، مگر اس سے پہلے آج ایک اہم فیصلہ ہائی لیول اجلاس کے اندر ہوا ہے کہ اب دہشت گردی میں ملوث ممالک سے براہ راست بات کی جائے گی. بھارت کیس ان پوائنٹ. اب میرا سر آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ آج ہی کیوں ہوا؟ پہلی دفعہ ہمارے ملک کے اندر ہماری آرمڈ فورسز نے را کا نام لے کے بات کی، پریس کانفرنس کی. پہلی دفعہ ایک حاضر سروس افسر کلبھوشن یادو اس ملک میں ہمیں ملا، مگر ہم نے دیکھا کسی نے نہیں سویلین گورنمنٹس میں ہینڈز آن اس ایشو کو جو ہے وہ اون نہیں کیا، انٹرنیشنلی نہیں اٹھایا گیا، اس کے ٹرائل کو جو ہے وہ منظر عام کے اوپر یا پبلکلی اس ایشو کو نہیں. نواز شریف صاحب کے منہ سے تو اس کا نام بھی نہیں سنا میں نے کبھی، کلبھوشن یادو کا. آج بھی پی ایم کھڑے ہوئے 5 منٹ کی تحریری اپنی اسپیچ پڑھی، نہ را کا ذکر، نہ انڈیا کا ذکر، نہ کسی بیرون اس کا ذکر. تو سر مجھے مصلحتیں ہیں یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. را کی بات ہوئی ہے، انٹرنیشنل فورم پہ بھی ہوئی ہے، ان کے ڈوزیئرز جو ہیں وہ بنا کے دیے گئے ہیں، ثبوت دیے گئے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں دیے گئے ہیں، امریکہ کے پریزیڈنٹ کو دیے گئے ہیں، شرم الشیخ میں بھی دیے گئے ہیں، بالکل دیے گئے ہیں. فوج saying for the first time یہ پہلا آرمی چیف ہے سر جس میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں آپ فوج اور حکومت کو ایک سمجھیں، یہ علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے میرے نزدیک. حکومت کے انڈر میں ساری ایجنسیاں ہوتی ہیں.
یہ کہنا کہ فوج یہ کہہ رہی ہے حکومت یہ کوئی بات نہیں ہے سر. یہ تو ان کے اپنے اپریہنشنز ہیں کہ اتنا بڑا کام تھا اور آپ لوگوں نے اونرشپ نہیں لی, یہ تو ان کے تحفظات ہیں. اجمل قصاب ان نے پکڑا, پورے دنیا میں وقتہ ڈال دیا, آپ نے تو حاضر سروس ان کا افسر پکڑ لیا اور nobody cares, nobody remembers. اور آج عہد ہو رہا ہے کہ دشمن ممالک سے براہ راست بات کی جائے گی. کر سکتے ہیں ویسے نواز شریف صاحب براہ راست مودی صاحب سے بات؟ انڈیا بڑا ڈیفینسو ہوا ہے کلبھوشن کے بعد. انڈیا جو ہے اس کا برا حال ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جتنا برا حال ہے. راجناتھ سنگھ ادھر آئے ہوئے تھے, مجھے تو وہ ڈیفینسو پوسچر میں نظر نہیں آئے. آپ کس بنا پہ کہہ رہے ہیں نظر آئے؟ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا ڈیفینسو. اس کو چھوڑیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ بہار میں پاکستان کا جھنڈا کسی نے لگا دیا اپنے گھر میں. یہ پہلا موقع ہے کہ بمبئی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا شیڈول کاسٹ کا, جنہوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا. یہ ویسے نہیں ہوتی چیزیں, یہ جب کہیں تیزی آتی ہے نا تو پھر وہ گرگٹ وہ دیکھ کے رنگ پکڑتی ہے نا چیزیں. اس میں بھی ہماری فنکاری تو نہیں ہے نا. دیکھیں ہماری فنکاری یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کے ایشو کو جو اس کو مشرف دفن کر کے گیا تھا, ہم نے نہ صرف زندہ کیا بلکہ جتنے زور دار طریقے سے اس کا مقدمہ ہم نے بین الاقوامی سطح پہ لڑا ہے, اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ان کی انڈیجنس موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی, بلکہ بے قابو ہو گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ساری ایفرٹ کی وجہ سے اب وہ دن دور نہیں ہے. سر ویسے معذرت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اتنا زوردار ہیں ہم کہ نہ اوفا میں نام لے سکے دا کے ورڈ کا, اور نہ اب آ کے را کا آج تک یا کلبھوشن یادو کا آج تک ذکر میں نے اپنے چیف ایگزیکٹو کے منہ سے سنا ہے, جو فورن آفس کا قلمدان بھی اپنی جیب میں رکھتے ہیں فورن منسٹری کا. موونگ آن سر, ایک سلطنت ادھر ہے تو ایک ادھر ہے. پی ٹی وی کا بلیک آؤٹ مسلسل 3 سال سے کیا جا رہا ہے تمام اپوزیشن کا, کیا بات ہے سر؟ دیکھیں میں آپ کی یہ جو آپ نے یہ جو اینڈ کی کر کے سوال کیا ہے نا کہ جی یہ نام, دیکھیں ایک تو یہ جو بات ہے نا کہ جی اس کا نام نہیں لیا, نام کیا ایک بندے کو پکڑ لیا ہے, ساری دنیا کو ہم بتا رہے ہیں. میرا فورن منسٹر میاں محمد نواز شریف, وہ کیوں, میں نے کبھی ان کے منہ سے را یا کلبھوشن یادو کا نام نہیں سنا. دیکھیں ضرورت نہیں ہے, نواز شریف اس ملک کا پرائم منسٹر ہے, اس بندہ فورن منسٹر بھی ہے. فورن منسٹر بھی ہے. تو پھر میں تو اس ٹوپی کی بات کر رہی ہوں, کیوں ضرورت نہیں ہے میرے فورن منسٹر کو, ضرورت نہیں ہے؟ نہیں ہے اس کا نام لینے کی, اگر لیا ہے اصل بات ہے کہ اس کو پکڑ لیا ہے. مطلب آپ کا سر ٹرائل ہو رہا ہے, ہم تو نہیں جانتے. دیکھیں ہمارا جو انڈیا میں ایمبیسیڈر ہے وہ کر رہا ہے یہ بات, ہمارے مختلف لیول پہ ہمارے جو مشیر خارجہ ہیں وہ کر رہے ہیں بات, سب کر رہے ہیں بات. یہ کوئی سر آپ کو یاد ہوگا کولڈ وار کے درمیان, فرض کریں اگر میاں نواز شریف کولڈ وار کے درمیان, ایک سینیٹر صاحب, کولڈ وار کے درمیان روس امریکہ اوپن ٹرائلز کرتے تھے, پبلک ٹرائلز, ٹھیک ہے نا, کس کے؟ غداروں کے, دکھانے کے لیے دنیا کو ایک مومنٹم اور واویلا کریٹ کرنے کے لیے. تاریخ لکھی ہوئی ہے, آپ کے پاس حاضر سروس بندہ ہے, میں میڈیا کے اندر ہوں, میں مین سٹریم میڈیا ہوں, مجھے نہیں پتا اس کا ٹرائل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کون سا ایکٹ لگایا جا رہا ہے, مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ ہے کہ نہیں. This is quite a matter of concern, sir. ہوتی تھی نا, مجھے معلوم ہے بندے پکڑے جاتے تھے, سال سال اندر پڑے رہتے تھے, ڈبل ایجنٹس بھی ہوتے تھے, پھر ان پہ مقدمے بھی چلتے تھے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بھائی, آپ اتنی تیزی میں کیوں, اس پہ بھی چلے گا, یہ ہم چھوڑ دیں گے کیا اس کو؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آج عہد ہوا ہے کہ دہشت گردی کرنے والے ممالک سے براہ راست بات کی جائے گی. براہ راست ویسے بھی سر 3 سال سے براہ راست ہی بات ہو رہی ہے, 3 سال سے بات ہو رہی ہے. دیکھیں کل اس کو طلب, مگر ہم لوگ شال اور ساڑی ڈپلومیسی میں بزی تھے. دیکھیں براہ راست ہی ہو رہی. کل ہمارے ایمبیسیڈر کو طلب کیا انہوں نے وزارت خارجہ میں انڈیا کے, اس نے ڈائریکٹلی کیا باتیں کی, پڑھا آپ نے آج؟ جی بالکل پڑھا سر. تو پھر تو ڈائریکٹلی ہو رہی ہے نا باتیں, میں تو کچھ اور بات ایسے ہی ہو رہی ہیں. دیکھیں بات اچھا سر, بیکاز ایک منٹ, آپ کا پوائنٹ اسٹیبلشڈ ہے, آپ کہہ رہے ہیں واٹ وی ڈوئنگ از انف, پی ایم کا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹس یور اوپینین, نو وریز. سر 6 ارب روپے ہر سال جمع کیا جاتا ہے, حکومت وقت کرتی ہے, مجھ سے ٹیکس لیتی ہے, پوری عوام سے ٹیکس لیتی ہے. 6 ارب روپے پی ٹی وی کی مد میں, ہمارے بجلی کے اندر پی ٹی وی کی مد میں ایک ٹیکس لگتا ہے. سر ویسے کیوں لگتا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اگر آپ نے اپوزیشن کی باتیں ہی نہیں ہمیں سنانی, عوام تک نہیں پہنچانی, تو پھر یا تو آپ یہ ٹیکس نہ لیں, یا تو پھر آپ پی ٹی وی کا نام بدل دینا, مسلم لیگ نون میری بات سنیں, یہ جو کلچر ہے نا یہ بڑا تبدیل ہوا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ایک جھلک بھی نہیں کسی کی دکھاتا تھا, آج بھی ایک جھلک نہیں دکھ رہی ہے, وہی زمانہ ہے. مجھے آج کا نہیں پتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے, میں بتا رہی ہوں آپ کو, میری بات تو سن لینا, میں اگلی دفعہ وہ بھی بتا دوں گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن مجھے یہ تو پتا ہے کہ سینٹ کی بھی کارروائی ڈائریکٹلی دکھائی جاتی رہی ہے,
قومی اسمبلی کی بھی دکھائی جاتی رہی ہے. اپوزیشن لیڈر کیا, شاہ محمود قریشی کیا, عمران خان کیا, ان کی ڈائریکٹ تقریریں سنی ہے نا اسی دور میں لوگوں نے. نہیں سر, میں نے صرف اور صرف اپوزیشن کی ڈائریکٹ تقریریں سنی ہیں جب دھرنے کے دنوں میں پیپلز پارٹی کی آپ کو حمایت چاہیے تھی. اس کے بعد سے پیناما لیکس آئیں, نواز شریف کی پوری تقریر سنائی, عمران خان بولا, اس کا تمام تقریر حذف کر دی. آج کیا ہوا سر, اتنا بڑا سانحہ ہے, اتنی زندگیاں چلی گئیں, پی ایم کا پوری اسپیچ سنائی, چودھری نثار کا 2 گھنٹے کی باتیں سنائی, سب کی سنائی. خورشید شاہ کھڑا ہوتا ہے, شاہ محمود قریشی کھڑا ہوتا ہے, سارا بلیک آؤٹ. تو نہیں ہے نا یہ 6 ارب روپے سالانہ آپ ہم سے لینا بند کر. دیکھیں پی ٹی وی باؤنڈ تو نہیں ہے نا. پی ٹی وی ایک چینل ہے, یا تو کئی چینل ہونا اس کے لیے علیحدہ ہو پارلیمنٹ کے لیے. جیسے اب مجھے بتائیں بی بی سی پہ باؤنڈ نہیں ہے, it's state run television, it's bound. نہیں ہے, نہیں باؤنڈ نا. میری بات سن What is it bound by, sir? بات تو سن لینا, پہلے پوری بات سن لینا, اس کے بعد سوال کریں. بی بی سی کا علیحدہ چینل ہے ان کے لیے, لیکن بی بی سی کا جو نیوز چینل ہے نا اس کے اوپر کوئی اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں چلتی. دوسرے چینل پہ چلتی ہیں ڈائریکٹ, اس پہ ہلکی پھلکی. ہمارے پاس تو فیڈ ہی نہیں ہوتی پرائیوٹ چینلز جو بھی ہے, لیکن نیوز چینل پہ آپ ایک حد تک دکھا سکتے ہیں. ادھر صرف اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن الاؤڈ ہے. یا تو آپ ہمیں ایکسس دے دیں نا, پرائیوٹ چینلز وہ فیڈز اٹھا سکیں, پھر ہماری مرضی جس نے دکھانا ہے جو دکھائے. جب ادھر صرف ریاست کا ٹیلی ویژن الاؤڈ ہے تو پھر سر یہ بات نہیں بنتی. یہ اس میں آپ کی بات میں دم ہے کہ ٹھیک ہے, ان کو سب کو اجازت اگر مل جائے گی, اور ایسا ایسا مل بھی جائے گی, ایونچولی ملے گی, لیکن آپ ہر کام ایک دم کرنا چاہ رہی وہ نہیں ہوگا. یہ ایونچولی کیوں ملے گی؟ یہ 21ویں صدی ہے, یہ 2016 ہے سر. اس لیے آپ نے 90 کی دہائی چھوڑ دیا ہے, پھر یہ کام بھی چھوڑ دیا. اس لیے کہ ہمارے جو اینکر پرسن ہے نا کہ وہ سیاسی لیڈروں کے جلسے میں جا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کون کھڑا ہوا ہے؟ ہوئے ہیں. کون؟ وہ چھوڑ دیں, میں نام نہیں لینا چاہتا. ہوئے ہیں کھڑے. سر بڑے بڑے صحافی آپ کی کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو کالم نگار ہوتے تھے نا, جن کو پڑھ پڑھ کے ہم بڑے ہوئے, سر وہ آج مشیر خاص بھی بنے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں سائڈ پہ یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے. اگر آپ ادھر سر نام لے لیتے ہیں نا, میرے تو بہت محترم ہے سر, اگر آپ ادھر اشارہ کر رہے ہیں جس کا کر رہے ہیں مجھے پتا ہے, تو ادھر بھی عرفان صدیقی صاحب ہے میرے محترم. عرفان صدیقی صاحب جو ہے وہ اب تو نہیں کر رہے نا. کیا نہیں کر رہے؟ انہوں نے چھوڑ دیا نا اپنا جو بھی وہ. مشتاق منہاس نہیں آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے کشمیر میں. اب تو جرنلسٹ نہیں ہے نا آپ کا. افسار عالم نے سر پی ٹی وی کی آج اگر آپ جرنلسٹ نہ رہے ہیں, آپ نے نجم سیٹھی صاحب کو نہیں لگایا کرکٹ بورڈ کا ہیڈ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, صحافی تو آپ کو بھی بڑے پسند ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں پسند ہے ہمیں. میں کب کہہ رہا ہوں, مجھے تو میری تو خواہش ہے کہ آج آپ چھوڑیں, کل کو آپ ایم این اے ہو ہماری. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اور آپ بڑی ووٹوں سے جیتیں گے. ختم کرتے ہیں. بہت ووٹوں سے جیتیں گے. بہت شکریہ. کہہ رہے ہیں بڑے ووٹوں سے جیتیں گے, مگر مجھے اس کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے اس بات پہ. مجھے اس 6 ارب روپے جو سالانہ عوام کے پیسوں سے لیا جاتا ہے پی ٹی وی کی مد میں ہمارے بجلی بلوں میں, مجھے صرف ابھی اس سے لینا دینا ہے, اس کا جواب ہم ضرور چاہتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, مگر وقفے سے پہلے ایک بڑی خبر آپ کو دیتے چلے ناظرین. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے پیناما لیکس کے آف شور کاروبار کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. اس حوالے سے آج وی اسپیک قومی اسمبلی میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے تحریری جواب جمع کرایا ہے. وزیر خزانہ کے تحریری جواب میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آر پاکستانیوں کی آف شور کمپنیوں سے متعلق دستاویزی ثبوت جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے. ایف بی آر حاصل معلومات کا ٹیکس دہندگان کے ریکارڈ سے جو ہے وہ تقابلی جائزہ لے گا, کمپیئر کرے گا, اور اگر معلومات جمع کرائے گئے گوشواروں سے مطابقت رکھتی ہوئیں تو کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی, بصورت دیگر کارروائی ضرور کی جائے گی. وزیر خزانہ نے یہ جواب پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کے ایوان میں اٹھائے گئے سوال پر آج جمع کرایا ہے. اسحاق ڈار صاحب کے تحریری جواب کے بعد یہ سوال انتہائی اہم ہے کہ کیا میاں برادران کے 80 اور 90 کی دہائی کے گوشواروں اور اس دوران میں بنائی گئی آف شور کمپنیاں یا جائیدادوں کی چھان بین مکمل طور پہ ہو پائے گی. وزیر اعظم اور ان کے بھائی کے اثاثے ایک کلک پر اب دستیاب ہیں. پیناما لیکس کے انکشافات کے بعد 4 آف شور کمپنیاں اور مے فیئر اپارٹمنٹس کی دستاویزات بھی منظر عام پر آ چکی ہیں. دستیاب دستاویزات کے مطابق میاں نواز شریف نے 70 کی دہائی میں اپنی آمدن پر زیادہ سے زیادہ میکسیمم 38,000 روپے ٹیکس ادا کیا. دولت پر ٹیکس 0 اور زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس 2,952 روپے. ناظرین 1981 اور 89 کے درمیان دولت پر زیادہ سے زیادہ اگین میکسیمم ٹیکس 1,22,000 روپے جمع کرایا گیا. زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس 2,40,000 روپے. آمدن پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس 5,25,000 روپے. 1990 سے 1994 کے دوران اپنی آمدن پر زیادہ سے زیادہ 2,47,000 روپے ٹیکس. 94 سے 98 کے درمیان اس ٹائم کے اندر ٹیکس ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. البتہ آمدن پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس 1,52,000 روپے جمع کرایا گیا. مگر دوسری طرف اسی عرصے کے دوران آف شور کمپنیاں بھی بنائی گئیں, لندن میں جائیدادیں بھی بنائی گئیں. سوال کل بھی یہی تھا, سوال آج بھی یہی ہے کہ اگر آمدن
आमदन पर टैक्स सिर्फ हज़ारों में है, जो हम आपको ऑफिशियल FBI अटेस्टेड रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, तो फिर जायदादें और ऑफशोर कंपनियां किस पैसे से बनी गई। बहुत से आज मेरी माहिरीन से बात हुई, टैक्स एक्सपर्ट से बात हुई, उनका ये कहना था ये जो FBR की लिमिटेशन है कि 5 साल से पीछे के जो रिटर्न्स हैं वो नहीं देख सकते, 5 साल का क्लॉज सेट हो गया, 5 साल से पहले जो इनकम टैक्सेस फाइल हुए थे उस तक एक्सेस FBR का नहीं होता। ये बड़ी वीक कानून साजी है, इसके ऊपर नज़रसानी करनी पड़ेगी। हसन हुसैन क्योंकि इधर रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं, इधर के शहरी नहीं हैं, बाहर के हैं, वो वैसे ही माफ़ हो जाएंगे। और मरियम साहिबा क्योंकि ट्रस्टी हैं, नॉट डायरेक्टली फाइनेंशियल रिसिपिएंट हैं, उनको भी इस हवाले से माफ़ किया जा सकता है। सो ये इंटरेस्टिंग है आज जो तहरीरी बयान इसाक डार साहब ने जमा कराया है, मगर नेचुरली टेक्निकल प्रॉब्लम्स अभी भी दिखाई दे रही हैं क्योंकि कानून जो है वो बहरा कमज़ोर है। एक वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। नाजरीन, वजीर आजम की ज़ेर सदारत आज के अहम तरीन इजलास में आज एक बार फिर नेक्टा को फाल करने का फैसला किया गया। ये वो नेक्टा है कि जिसकी बाज़गश पिछले 7 सालों से ऐवानों में सुनाई दे रही है। सबसे पहले 2009 में DGFIA तारिक परवेज ने जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के क़याम का ये तसव्वुर दिया था, मगर मार्च 2013 में पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए इस इदारे का क़याम वजूद पजीर हुआ। नेक्टा की फालियत के लिए हुकूमती गैर संजीदगी का आलम यह रहा है कि इब्तदाई 2 सालों में 34 में से सिर्फ 10 भर्तियां हुई और पहले 3 साल तक ये इदारा फाइलों तक ही महदूद रहा, मगर जमीन पर इसकी कोई हकीकी शनाख्त नहीं दिखाई दी। ये बड़ा जरूरी और अहम तरीन एक इदारा है जो एक थिंक टैंक का किरदार अदा करता है। ये पॉलिसी के ऊपर नजरसानी करनी है, पॉलिसी इसने मुरत्तब करनी है, इसने ट्रेंड्स देखने हैं, इसने दहशतगर्दी के ट्रेंड्स फॉलो करने हैं, इसने इस हवाले से तमाम तर मुल्क की 23 से ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। मगर बदकिस्मती से दहशतगर्दी की इस खौफनाक जंग में कलीदी किरदार का हामिल ये अहम तरीन इदारा फाल होने को ही नहीं है। इसी हवाले से आज बात करेंगे एहसान गनी साहब से। आप नेक्टा के हेड हैं, सरबराह हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब बेहतर हो जाएगा अगर वज़ीर आज़म के डायरेक्टली मातहत ये बॉडी आ जाए, ऑल ऑफ अ सडन ये एम्पावर भी हो जाएगी, इसकी हैसियत का कार्ड भी बढ़ जाएगा, दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं जो इसको संजीदगी से नहीं ले रहे वो भी लेना शुरू हो जाएंगे। मगर मुझे इसलिए ताज्जुब होता है अगर चौधरी निसार जैसे वज़ीर के नीचे रहकर ये अभी तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं हुआ, इतना मुतहर्रिक नहीं हुआ, तो यकीन मानिए मुझे शक है कि PM के मातहत आके वो हो जाएगा। पहली बात तो आपने एक ये जिक्र किया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके साथ ताउन नहीं कर रही, ये पता नहीं कैसे ये परसेप्शन आया है। आई हैव एंड आई सेड इट, मैंने कई दफ़ा TV पे कहा है, मुझे कोई मसला नहीं है किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी। सर आपको मसला नहीं है ना, जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट का प्लान कब से आगाज में था, जो जिन अफसरान से हम बात करते हैं सर, क्योंकि अब हमारी भी रवाबित है, नेचुरली दे डोंट टेक दिस सीरियसली, दे डोंट टेक दिस इंस्टीट्यूशन सीरियसली। मेरे पास इस वक्त जो उन्होंने अफसर लगाया है, ही इज़ ए ब्रिगेडियर एंड ही हैज़ बीन, उनको क्लियर किया गया है मेजर जनरल के ओहदे के लिए, और इंतहाई अच्छे अफसर हैं, प्रोफेशनल अफसर हैं, जो अभी बाहर हैं मुल्क से। जो ही वो आएंगे वो आके नेक्टा में काम शुरू कर देंगे JID की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। JID की इस्टेब्लिशमेंट पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो उसके लिए हम पहले एक कोर ग्रुप रिक्रूट कर रहे हैं जो ये रिफर्बिशमेंट और SOPs और ये सारा कुछ बनाएंगे। होपफुली इन दिस वीक हम उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं उसकी पोस्ट्स, और वो उसकी रिक्रूटमेंट हम शुरू कर देंगे। जो ही उसकी रिक्रूटमेंट शुरू होगी JID का इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। सर व्हाई सो लेट? मुख्तलिफ चीज़ें इसमें आती रही हैं ये, और लीस्ट ऑफ दैट वाज के नेक्टा लॉ और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्लियरली सेज कि दिस शुड बी देयर। क्या आता रहा है मुझे समझाइए। नहीं, क्यों नहीं अभी तक कायम हुआ? मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या मतलब बंदे नहीं है, अफसरान नहीं है? अफसरान नहीं है। पैसे हैं? पैसों का तो तब आएगा ना जब हमारे पास अफसरान आ जाएंगे। अब इस दफा सर आपने इस हवाले से लिखा है किसी को? बिल्कुल। किसको लिखा है? हमने जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं 30 के करीब, उनको लिखा है। जवाब आते हैं? कुछ से हमें जवाब आया है, लेकिन और जिनसे नहीं आया वो क्यों नहीं आ रहा? ये जब तक हमारा JID इस्टेब्लिश नहीं होगा और वो काम नहीं शुरू करेगा, ये इसका कोई, इस बहस का फिलहाल कोई फायदा नहीं है। इसलिए तो अभी भी आप जीरो पे खड़े हैं ना, ऐसा मैं समझना चाह रही हूं। As far as JID is जी जी बिल्कुल। not on zero। क्यों? Not on zero। हमारा जो
کور گروپ ہے اٹ شوڈ بی ان پلیس بہت جلد, اور جب وہ ان پلیس ہو جائے گا تو اٹ ول اسٹارٹ. مگر غنی صاحب آپ اگست سے آپ نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں, اگست سے نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے آپ کے سامنے, اور وہ پہلے سے مرتب ہوئی ہے. نہیں, ہمارے ایکٹ اس کو چھوڑیں, ایکٹ موجود ہے ایبسولوٹلی 2013 آنورڈز موجود ہے. مجھے بس سمجھا دیجئے کہ مسئلہ کیا پڑا. پہلے تو بیفور دا نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی اس کا اس سٹائل میں کانسیپٹ نہیں تھا جو NISP کے بعد آیا ہے. NISP میں پہلی دفعہ یہ آیا کہ یہ ایک ادارہ اس طرح کا ہونا چاہیے جو یہ فنکشن نمبر 1 کرے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس پہ کام شروع ہوا ہے NISP کے بعد, اور اب جا کے اٹ ہیز کم ٹو فروٹیشن کہ ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دا نیکسٹ منتھ یہ جو اس کا کور گروپ ہے وہ اپنا کام شروع کرے. ابھی مری کے اندر وزیر اعظم بیٹھے رہے, اس کے بعد آئے اور ایک دم یہ کوئٹہ کا اٹیک ہوا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ وفاقی صوبائی ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایک کوارڈینیشن چاہیے. آج فلور آف دا ہاؤس پہ چودھری نثار نے کھڑے ہو کر کہا ہے کہ پہلی دفعہ یہ روایت قائم کی ہے کہ آپ کی کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا انٹیلیجنس شیئرنگ کو ترجیحات میں شامل کر لیا ہے. یہ آپ کے پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے؟ اس پچھلے 1 سال میں جب سے میں نے ٹیک اوور کیا ہے, ایک تو ہم نے پریمیسز سب سے پہلے ہمارا ایک تھا کہ جگہ ہی نہیں تھی ہمارے پاس, آفیسرز نہیں تھے ہمارے پاس, اور آفیسرز کیسے آتے ہیں جب ہمارے پاس ان کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں تھی. سو ناؤ وی ہیو شفٹیڈ ٹیمپرریلی, نیشنل پولیس بیورو کی بلڈنگ ہے اس میں ہم بیٹھتے ہیں, پلس دیر از اندر بلڈنگ اس میں ہم نے وی ہیو ہائرڈ اے پلیس اس میں. اینڈ دا تھرڈ جو ہمارا فائنل جس طرح فائنل ڈیسٹینیشن وی ہیو ایکوائرڈ اے بلڈنگ, اور اس کی فائنینس کو ہم نے بھیجا ہے جو فنڈنگ اس کے لیے شوڈ بی اپروو, کیونکہ بجٹ میں آلریڈی پروویژن ہے اس کی. اس میں ہم کام شروع کر رہے ہیں, اس کی رینوویشن, ریفربشمنٹ, اینڈ دیٹ وڈ بی اے بلڈنگ سوللی فار نیکٹا. رولز کے مطابق سال میں 4 دفعہ بورڈ آف گورنرز کو ملنا پڑتا ہے. رولز کے مطابق کتنی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ابھی تک؟ ناٹ ونس. ایک بھی نہیں. کیوں؟ آئی ہیو ڈن مائی بٹ. میں نے فائل بھیجی ایجنڈا ٹو دا منسٹر انٹیریئر, انہوں نے آگے PM آفس کو بھیجا, اس کے بعد وی ہیو ناٹ ہرڈ اباؤٹ اٹ. کب بھیجا آپ نے؟ دس واز ان فیبروری لاسٹ. اسی سال فیبروری میں آپ نے ان کو یاد دہانی کے لیے خط لکھا, کوئی جواب آیا؟ اور ایز چیئرمین آف دا بورڈ آف گورنرز جو وزیر اعظم خود ہیں, بہترین یہ ایک متحرک پلیٹ فارم ہے پالیسی کے اوپر برین سٹارمنگ کرنے کے لیے, نظر ثانی کرنے کے لیے, جس کے اندر غالباً انٹیریئر منسٹر, فائنانس منسٹر, چیف سیکرٹریز, 4 صوبوں کے چیف منسٹر, سب IGs 4 صوبوں کے سب موجود ہوتے ہیں. اونلی دا پرائم منسٹر کین کال اٹ. کوئی وجہ سمجھ آئی سر؟ چودھری نثار سے بات کی کہ سر کیا مسئلہ ہے؟ آئی تھنک یو شوڈ آسک دا پرائم منسٹر آفس. I will try to, مگر آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کیا مسئلہ ہے. میں تو آپ کو بتا دیا نا بس. They haven't called a meeting, so they should have. They should now at least, and I think they would. آپ کو سر اس غیر سنجیدگی سے کوئی سوال اٹھتا ہے, یا کیا پرائیورٹی نہیں لگ رہی آپ کو, یا کیا what do you think sir? Because 3 دن تو ابھی مری میں بھی وزیر اعظم گزار کے آئے ہیں. ample time. میں اپنا کام پہ زیادہ توجہ دے رہا ہوں, اوروں کے کام پہ نہیں. ایڈمنسٹریٹو ایشوز کہہ لیجئے, سستیاں کہہ لیجئے, ڈپلومیٹک ہرڈلز, ریڈ ٹیپ کہہ لیجئے, اس کی نظر سر ہمارے لاکھوں پاکستانی جو ہے وہ مر رہے ہیں, which can be saved. کوئی التجا, کوئی ریکویسٹ ہے آپ کی وزیر اعظم سے؟ ایک میں یہ چاہتا تھا, وہ بھی اب کافی حد تک, کہ ہمیں آفس پریمیسز اس طرح سے ہمیں نہیں بھٹکنا چاہیے تھا اس کے لیے, اور ہمیں چاہیے یہ تھا کہ نیکٹا کو اپنا پریمیسز بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا. آپ کے پاس دفتر نہیں ہوگا تو کون آپ کے پاس آئے گا؟ 1 2 پرائم منسٹر نے اپروو کیا ہوا ہے کہ جو آفیسرز نیکٹا کو چاہیے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن فوراً کو پرووائڈ کرے. ہم اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھیجتے ہیں ریکویزیشن, وہ صوبوں کو بھیجتے ہیں, صوبے نہیں دیتے آفیسرز, صوبے نہیں دیتے, نہیں دیتے. اور شروع میں جب میں آیا تو دیر واز اے لائن آف آفیسرز ہو وانٹیڈ ٹو جوائن می, اینڈ دا پروونسز وڈ ناٹ ریلیو دیم. جی ٹھیک ہے, تو وہ میرا ردم اس کی وجہ سے بھی ٹوٹ گیا. ہاں بالکل. سو ایک میں یہ چاہتا ہوں کہ صوبوں کے پاس 200-300 آفیسرز ہوتے ہیں. If they spare 2-3 officers for me, جی, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
لیکن مجھے آپ کو بڑا فرق پڑ جائے گا, اس ملک کو بڑا فرق پڑ جائے گا. ایبسلیوٹلی. ہاں, سو وہ مجھے ایک ہے دشواری. ادارہ جب بنتا ہے تو یہ اوور نائٹ نہیں بنتے, دے ٹیک ٹائم. تو میں بھی یہ کہتا ہوں, اور ہر میرا اب یہ دس ہیز بیکم اے جوک فار می. وہ لوگ تم کیوں فعال نہیں ہو رہے ہو بھائی, وہ ٹی وی پہ آج پھر تم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں تو تم کب فعال ہوگے. فعال سے کیا مطلب؟ ہم نے ابھی ایک پروسیس شروع کیا ہے پالیسی بنانے کا, نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی, اینڈ دا ریسپانس دیٹ وی ہیو ریسیوڈ, جو لوگوں نے جن کو ہم نے بلایا, آپ کو حیرت ہوگی کہ کس طرح کے اچھے لوگ اکراس دا بورڈ, اور انہوں نے آ کے ہمارے ساتھ جس طرح سے کوآپریٹ کیا ہے فارمولیشن آف دیٹ پالیسی. میں آپ کو بتا, جو باہر کے لوگ ہیں وہ حیران ہو رہے تھے. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی, نو, نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی. ایکسٹریمزم پالیسی, فرق کیا ہے سر؟ فرق یہ ہے, ایک آپ کا ٹیررزم ہے جی, دہشت گردی, اور ایک ایکسٹریمزم ہے انتہا پسندی. جی, اور یہ انتہا پسندی سے پھر دہشت گردی شروع ہوتی ہے. جی جی. جب تک ہم یہ انتہا پسندی کو ایڈریس نہیں کریں گے, دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا, وہ سوچ, وہ نظریہ ختم نہیں ہو سکتا. You can't nip it in the bud, so to say. تو ہم ابھی اس پہ کام جس کے اندر سر سلیبس بھی آئے گا, نصاب بھی آئے گا, ڈی پروگرامنگ بھی آئے گی, کس طرح بندے پکڑ کے ان کو ڈی پروگرام کرنا ہے, کس طرح ان کو واپس ری انٹیگریٹ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں, پاورٹی ایلیویشن کو دیکھنا ہے آپ نے, اکنامک. اٹس ہیوج, دس از بریلینٹ سر. بیکاز آج جب وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر کہا نیشنل اسمبلی کے اندر کہ اس نظریہ, اس سوچ کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں, میرا پہلا سوال آیا کہ اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے آپ کام کیا کر رہے ہیں؟ There is no policy in this country. آپ نے کرنا ہے. What's your think tank? Think tank, coordinating body. Okay. مگر غنی صاحب, اس think tank کی پاکستان میں غیر معمولی حیثیت جو ہے وہ بن چکی ہے. Request PM سے. نہیں, I'm without complaining, sir, you have a right to. No, I'm not complaining. But you have a right to. No. If I have to say something, I will say it. جس افسر پہ میں پاکستان میں انگلی رکھوں, that officer should be posted to me. وہ آپ کو مل جائے. وہ مجھے مل جائے. If I have a team, اور ایسے لوگ جو اس کی بھی پرواہ نہ کریں کہ وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ باتھ روم ہے ان کے کمرے کے ساتھ یا نہیں, گاڑی وہ مرسیڈیز میں جا رہے ہیں یا نارمل کرولا میں جا رہے ہیں, اینڈ دیر آر آفیسرز اویلیبل جو آنا چاہتے ہیں نیکٹا میں. صرف مین پاور مانگ رہے ہیں, صرف ایک درخواست. آئی ایم بینگ پرووائڈیڈ ود فنڈس. جی اچھا. وہ ہماری جس طرح میں نے بتایا 50%, 100%, وہ چھوٹی بات ہے. دیٹ از بینگ ہینڈلڈ. یہ ہو, آئی ایم گیٹنگ کمپلیٹ سپورٹ اینڈ کوآپریشن فرام دا انٹیلیجنس ایجنسیز, دا ٹاپ. ISI, IB, تو آف کورس MI سے جواب آیا آپ کو؟ MI از, بلکہ میں تو یہ کہوں گا, they are itching to work with us. بیوٹیفل سر, بریلینٹ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ناظرین, سندھ کی CNG ایسوسی ایشن پچھلے 3 دن سے گیس کلو کی بجائے لیٹر میں فروخت کر رہی ہے. مقامی گیس کی قیمتوں کا تعین اوگرا کرتا ہے. سندھ میں CNG کی قیمت کا تعین کرنا ایسوسی ایشن کا اختیار نہیں ہے. ایسوسی ایشن کلو گرام کو بذات خود لیٹر میں تبدیل نہیں کر سکتی. اوگرا نے خط لکھ کر متنبع بھی کیا اس حوالے سے, لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 3 دن سے عام صارفین جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے. اسی حوالے سے بات کریں گے چیئرمین آل پاکستان CNG ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان سے. خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسے مزاج ہیں؟ خان صاحب فرمائیے. اللہ کا کرم سر, مگر میرے مزاج تو صحیح ہے, کراچی وال سندھ وال اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سر بتائیے گا, اوگرا نے قیمتوں کا تعین کرنا ہے, جی آپ کس اختیار سے سر یہ CNG کو لیٹر میں تبدیل کر رہے ہیں؟ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. منسٹر ہمیں پورا سپورٹ کر رہے ہیں. آج میری ممبر گیس سے ہوئی, بڑی اچھی طرح انہوں نے بات کی. اگر آپ عوام یہی سمجھ رہی ہے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہم بند کر دیتے ہیں. ہم یہ نقصان میں تو اپنا کاروبار نہیں چلا سکتے, اور اس میں نہیں. مگر سر یہ تو آپ کا اختیار ہی نہیں ہے نا, تو یہ آپ نے کس طرح لیٹر میں کنورٹ کر دیا اور یہ اختیار لے لیا ہے؟ دیکھیے, اختیار نہیں, جب پنجاب میں انہوں نے لیٹر میں یہی ریٹ کیا ہے, اور تو ہم نے کیا جرم کیا ہے کہ ہم
یہ ریٹ یہاں سندھ میں نہ کریں. سر غیر قانونی اقدام ہے نا, یہ بتائیے ایسا اقدام حکومتی کمپنیوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا گیس کمپنیوں کو؟ نہیں, نہ اس میں حکومتی کمپنی کو پہنچے گا نہ گیس کمپنی کو پہنچے گا. یہ تو گورنمنٹ کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہ ٹیکسز لے رہی ہے اور قیمت بڑھا رہی ہے. وہ ٹیکس کم کرے. تو سر اگر کل کو سی این جی پر ٹیکس بڑھ گیا تو صارف ٹیکس ادا کرے گا یا اضافی قیمت دے گا, کیا کرے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے, اگر ٹیکس کم کر دیں تو آٹومیٹیکلی اس کی قیمت سی این جی کی کم ہو جائے گی. محترم خان صاحب, اس ملک میں ٹیکس کہاں کم ہوتے ہیں؟ ٹیکس تو صرف بڑھنے کے لیے ہوتا ہے. کل کو بڑھ گیا تو کدھر جا کے ماتھا سر مارے گا ایک عام صارفین؟ نہیں, یہ بات نہیں. ہمیں وہ ٹیکس ہم سے لیں, اگر ٹیکسٹائل سے لے رہے ہیں 100 روپے, اگر جی ایس ٹی کے ہم سے 200 لے رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ انصاف کریں. دیکھیے بات یہ ہے, یہ انڈسٹری ایسی ہے جو بڑی مشکلوں سے یہ کھڑی ہوئی تھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ گیس کم ہے. گیس دیکھیے اب تو وہ پرابلم بھی نہیں رہی, اب ایل این جی آ رہی ہے اور اگر سی این جی چلتی رہے گی تو ان کا فورن ایکسچینج بھی کم ہوگا. اور سر مگر میں آپ کی باتیں سمجھ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی بات درست, مگر سر آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے. اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی تو آپ غیر قانونی اقدام تو نہیں کر سکتے نا. اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو عام صارفین کے ساتھ ناانصافی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, آپ جیسے کہہ رہے ہیں اب ہم نہیں چلاتے. اب یہ تو آپ کہیں کہ ہم سی این جی بند کر دیتے ہیں. ہم مگر اس نقصان میں کب تک چلائیں گے؟ اگر آپ سی این جی بند کر دیں تو ایٹ لیسٹ لوگ آپ کے حق میں ساتھ نکلیں گے, صارفین حق میں نکلیں گے. سر ابھی تو مگر آپ نے ان کو رلا دیا ہے نا. یہ بتائیے ایک عام آدمی گیس کے لیٹر اور کلو کا تعین کیسے کرتا ہے, کیسے کرے؟ ابھی he's lost. پنجاب میں کیسے کیا, وہاں کیسے کیا؟ وہاں بھی تو لیٹر میں بک رہا ہے, اتنا بڑا صوبہ ہے. تو آپ سو یو سینگ کیونکہ پنجاب میں ہو رہا ہے ادھر بھی ہونا چاہیے, صحیح, مگر صحیح فورم کیا ہے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کا؟ سر دیکھیے ہم نے اوگرا سے 50 میٹنگیں کی ہیں. منسٹر ہم سے بالکل ہم سے ایگری کرتے ہیں, پر بعد میں ہم نے کہا کہ ڈی ریگولیٹ کر دیں, آپ چھوڑیں سب چکر. تو وہ بھی ای سی سی میں عرصے دراز سے وہ کاغذات پڑے ہوئے ہیں, دار صاحب اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہم تو کبھی بزنس میں لڑائی نہیں کرتا, اسٹرائک نہیں کرتا, نہ ہمارا یہ طریقہ رہا ہے. ہم تو بہت بہت شکریہ. عبدالسمیع خان ہمارے ساتھ موجود تھے. آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن ہے. بزنس مین کبھی لڑائی نہیں کرتا, سیاستدان بھی کبھی لڑائی نہیں کرتا, مگر جب بات نہ ٹھنے تو بدقسمتی سے اس ملک میں سارا بھار غریب عوام پہ پڑتا ہے. ابھی بھی ایک عام صارفین کراچی میں بھی مشکل میں ہے, نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کرے. 3 دن سے نرخ جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں. آپ کے لیٹر اور کلو کے تعین کے درمیان, یہ لڑائی کے درمیان مر کون رہا ہے, پس کون رہا ہے؟ عام صارفین پس رہا ہے. آج کے لیے اجازت لینے سے پہلے آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گی ناظرین. یہ دیکھیے, آنکھیں کھلی ہیں تو زمانے کی سختیاں اور غربت کی پھرچائیاں مقدر تھیں. نہ باپ نہ گھر نہ ہی بنیادی سہولیات. والد گھر چھوڑ کر بھاگ گیا. والدہ آسیہ خیراتی رقوم سے نان ننکا چلاتی رہی اور نرگس گل کو پڑھانے کی ٹھان لی. جھگی میں مکین, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دونوں ماں بیٹیوں کے خواب بہت بڑے تھے. they were big dreamers. ماں کا خواب بچی کو پڑھانے کا تھا اور نرگس کا خواب ڈاکٹر بننا, مگر پڑھائی کے اخراجات آگے بڑھتے قدموں کی بیڑیاں بن گئے. لگی سچی تھی تو پھر خدا کی مدد اتر آئی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک اکیڈمی نے ناظرین نرگس کی تعلیم کے تمام اخراجات آل کاسٹ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا. اور یوں آج وہ دن آ گیا ہے کہ جب ماں کی مراد بر آئی ہے. نرگس گل جو ہے وہ میٹرک کے امتحان میں 1100 میں سے 1004 نمبر لے کر بڑوں کے بچوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے, ان پہ بازی لے گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے پہلے گلدستہ بھجوایا اور پھر وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ بلا کر تعلیمی اخراجات اٹھانے کے ساتھ ساتھ گھر دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے. مگر ابھی نرگس گل کا بڑا خواب باقی ہے, ابھی اسے ڈاکٹر بننا ہے. نرگس کے ارادے بتاتے ہیں, مگر ہمیں یہ حقیقت ضرور بتاتے ہیں کہ جھگی میں کھلنے والے اس نرگسی گل کی خوشبو چہار سو پھیلے گی انشاءاللہ تعالی. آپ کو اس سے کل ملائیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.